बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अब मफाहमत नहीं बल्कि अब मज़ाहमत होगी और खान को टाइट नहीं किया जा सकता। अहम तरीन पैगाम पहुंचा दिया गया है और इस अहम तरीन पैगाम के बाद बहुत सारों की गलत फहमियाँ जो थी वो भी दूर की जा चुकी हैं। मामला क्या है, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी तरफ नाजरीन, एक अहम तरीन मामले के ऊपर बिल आखिर जजेस भी बोल उठे हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब का एक नया रूप जो है वो सामने आया है। ये नया रूप अब क्या सामने आया है चीफ साहब का, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और अदलिया की जानिब से अब क्या मजीद एक और अनोखा कारनामा किया गया है, इस कारनामे की भी तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और वो कहते हैं ना कि जो कानून है वो ऐसा मकड़ी का जाला है। बड़ा एक मशहूर फिलासफर थे, उनकी ये सेइंग थी कि जिसमें जो गरीब शख्स है सिर्फ वही जकड़ में आ सकता है, जो अमीर है वो नहीं आ सकता। और इस हवाले से कुछ अमली तौर पर भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तफसीलात क्या हैं, एक्सक्लूसिवली चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। और नजम सेठी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इनके हवाले से ये समझा जाता है कि ताकतवर हलकों के ये बड़े करीब हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के भी ये बहुत करीब हैं। इनकी जानिब से एक अहम तरीन जो बयान है, अपने एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने इनसे गुफ्तगू हो रही थी और इस दौरान इनकी जानिब से ये कहा गया, जो कि बहुत सौ के लिए बड़ा अहम पैगाम भी है। इनका ये कहना है कि इमरान खान टाइट नहीं हो सकता, यानी कि इमरान खान के ऊपर मजीद दबाव डालकर इमरान खान साहब को गिराया नहीं जा सकता। इमरान खान अभी भी डटा हुआ है और इमरान खान जो डटा हुआ है इस मामले से बहुत सारों के पांव तले से जो ज़मीन है वो खिसक चुकी है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इमरान खान ज़्यादा अरसा जेल में नहीं रह पाएगा। लेकिन हर महाज के ऊपर इमरान खान साहब ने इन तमाम को गलत साबित किया है। इसी तरीके से नजम सेठी साहब कहते हैं मजीद कि इनकी ये गलत फहमी है कि खान तकलीफ में होगा, खान तो तगड़ा आदमी है। तो ये नजम सेठी साहब हैं जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं और यही नजम सेठी साहब हुआ करते थे जो कि माजी में क्या कहते थे इमरान खान साहब के हवाले से, और अब इमरान खान साहब के हवाले से अचानक से इनकी जो राय है वो बदल चुकी है। इसी तरीके से और भी जो कुछ खुद साख्ता सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी ये जो एतराफ़ है और मुसलसल इनडायरेक्टली जो पैगाम रसानी है वो की जा रही है कि किसी तरीके से जो इमरान खान साहब हैं वो मान जाएं, इमरान खान साहब राज़ी हो जाएं और इस सिस्टम में हमारे साथ वो बैठ जाएं और इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए। लेकिन खान का एक ही मुतालबा है कि जो अवामी मैंडेट उन्हें दिया गया है इस अवामी मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए। तो बहरहाल जी, आहिस्ता आहिस्ता सारे ये एक्सेप्ट करेंगे और बहुत सारी की जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो चुकी हैं और अनकरीब बहुत सारों की और भी इस हवाले से जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी। इसी तरीके से नाजरीन, असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आज मैसेज दे दिया है और ये मैसेज असद कैसर साहब की जानिब से दिया गया है कि अब मफाहमत नहीं होगी बल्कि अब मज़ाहमत होगी। असद कैसर साहब की जानिब से ये जो बयान सामने आया है बड़ा मानी खेज बयान है। उनका मज़ीद क्या कहना था, उन्होंने कहा है जी कि हमसे बात एक की जाती है और अमल दूसरा किया जाता है, अब मफाहमत नहीं अब मज़ाहमत होगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई की मजीद 20 नशिस्तें नून लीग को देने का प्लान है। हमारे एमएनएस के खिलाफ कानून से हटकर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल्स बनने के बावजूद इलेक्शन कमीशन दोबारा गिनती करा रहा है, कारकुनान तसल्ली रखें, ये एक लंबी जंग होगी। उन्होंने मजीद ये कहा कि ऐसी पार्लिमान को कौन पार्लिमान मानेगा, इसकी इज्जत कौन करेगा। तो बहरहाल जी, ये तो ठीक बात है उन्होंने कही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था क्योंकि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कुछ सीनियर क़यादत जिनके हाथ में अभी भागदौड़ है उनके हवाले से कहा जा रहा था जी कि शायद ये
کچھ راستہ نکالنے کی یا مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں اور خان صاحب کے اس طرح سے جو پیغامات ہیں یا احتجاج وغیرہ پرامن احتجاج ہے اس پیغام کو پورٹرے نہیں کر رہے، لیکن اسد کیسر صاحب نے ان تمام غلط فہمیوں کو آج دور کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پر انہوں نے گفتگو کیا اور کہا ہے جی کہ اب مفاہمت نہیں ہوگی، اب ہوگی تو مزاحمت ہوگی اور یہ ایک لمبی ریس ہے اور ہم اس ریس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے آج اپنی دو بڑی غلطیاں پاکستان تحریک انصاف کی بلکہ وہ ایکسیپٹ کر لی ہیں کہ یہ دو بڑی غلطیاں اور غلط فیصلے ہم سے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ ان غلط فیصلوں کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر یہ کس نے غلط فیصلے کی اور اس کے نتیجے میں 80 کے قریب جو نشستیں تھیں وہ ہم سے چھن گئی، ان میں مخصوص نشستیں اور دیگر بھی ہیں۔ پہلا بڑا فیصلہ کون سا تھا جی کہ پہلے انہوں نے مولانا شیرانی سے کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا کہ اتحاد ہوگا اور ان کی پارٹی کا جو نشان ہے ان کی پارٹی کے نشان کے اوپر ہم الیکشن لڑیں گے، اور پھر اس کے بعد بلے باز والا معاملہ سامنے آ گیا اور شیرانی صاحب کو بالکل سائڈ پر کر دیا گیا اور بلے باز کے پیچھے بھاگ گئے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمیں آزاد جو الیکشن ہے وہ لڑنا پڑا۔ تو یہ پہلی بڑی سنگین غلطی تھی اور اس وقت یہ کہا بھی جا رہا تھا بلکہ سب کچھ معاملات طے ہو گئے تھے اور پریس کانفرنس بھی ہو گئی تھی کہ شیرانی صاحب کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے اور ان کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے، لیکن اچانک سے بلے باز کس طریقے سے آ گیا اور پھر سارا معاملہ الٹ کر رہ گیا اور پھر آزاد لڑنا پڑا۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ بڑا غلط فیصلہ ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کروایا، سب کچھ طے ہونے کے بعد یہ کس طریقے سے ہو گیا۔ اور اصل میں اگر پی ٹی آئی کے اندر سے آپ نے پکڑنا ہے لوگوں کو کہ یہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ لائل نہیں ہیں، تو یہ فیصلہ کس نے کروایا، اس فیصلے کے پیچھے جانا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر ناظرین جو مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا، اس میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کے لیے کس نے کہا، حالانکہ جو علامہ ناصر صاحب ہیں ان کے ساتھ ایون کہ عمران خان صاحب کی ملاقات اور طے بھی ہو گیا تھا اور پریس کانفرنس بھی ہو گئی تھی کہ ہم ان کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ان میں شامل ہونے جا رہے ہیں، ایون کہ ان کے پاس ایک نشست بھی تھی، پارلیمانی جماعت بھی تھی، تو اس کے باوجود اینڈ ٹائم پر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد جو کیا گیا، بے شک سنی اتحاد کونسل اتحادی ہیں لیکن اس ٹائم وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھے تو بیوقوفی ایک کی گئی۔ تو یہ وہ دوسرا غلط فیصلہ تھا جو شیر افضل مروت نے ایکسیپٹ کیا اور کہا جی کہ یہ دو وہ فیصلے ہیں جن کا اگر تعاقب کیا جائے اور یہ پتہ لگا لیا جائے کہ ان میں کون ملوث ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کون کر رہے ہیں ان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہو ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو بڑی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ 9 مئی والا جو معاملہ ہے وہ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز معاملے کے اوپر بول اٹھے ہیں۔ 9 مئی کے 6 ملزمان کی درخواست ضمانت پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ بڑی اہم جو سماعت ہے وہ ہوئی ہے جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں، یہ بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی اور اس کیس کی سماعت کے دوران نہ صرف پنجاب حکومت کو نوٹسز جاری کیے گئے بلکہ جمال مندوخیل اور جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے بڑے اہم جو سوالات تھے وہ بھی اٹھائے گئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ سوال کیا کہ ملزمان نے املاک کو کیا نقصان پہنچایا، کیا ملزمان سے اسلحہ برآمد ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملزمان پر کیا دفعات لگائی گئی ہیں، جس پر جو وکیل تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تعزیرات پاکستان کی جتنی شکیں ہیں ساری شکیں لگا دی گئی ہیں، ملزمان کسی سیاسی جماعت کے عہدیدار نہیں بلکہ دکاندار ہیں۔ اس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا جی کہ سی سی ٹی وی ویڈیو سے شناخت کر کے ملزمان کو پکڑا گیا۔ انہوں نے وکیل سے پوچھا کیا ملزمان سے ان کے موبائل فونز برآمد کیے، جس پر ملزمان کے وکیل نے کہا کہ عدالت نوٹس جاری کر کے تمام جو ریکارڈ ہے وہ منگوا سکتی ہے۔ تو یہ اہم ترین معاملہ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا ہے اور دیکھیں ان ملزمان کو جو ضمانت ہے وہ ملتی ہے یا ان ملزمان کو ضمانت نہیں ملتی۔ آخر میں ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے اور بیسیکلی یہ خبر ہے جی اسد طور صاحب کے حوالے سے۔ اسد طور جو کہ ابھی تک جیل میں ہیں اور ترتیب سے میں اس کیس میں چلتا ہوں اور آپ کو پھر میں بتاتا ہوں کہ کیسے ایک نیا روپ جو عدلیہ کا ہے وہ سامنے آیا اور کیسے اس کیس میں بھی ایک انوکھا کارنامہ عدلیہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو جی اسد طور کی اریسٹ سے پہلے جو نوٹسز ایف آئی اے نے انہوں نے جاری کیے تھے وہ نوٹسز انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیے تھے اور اس وقت ان کے نوٹسز کے اوپر کوئی جو فیصلہ ہے وہ نہیں آیا تھا، لیکن آج وہ فیصلہ آیا اور ان نوٹسز کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔
اگر غیر قانونی قرار دے دیا گیا تو انہی نوٹسز کی بنیاد پر اسد طور کو طلب کیا گیا تھا اور پھر ان کی جو گرفتاری ہے بعد میں وہ ہوئی. اب عدالت اس معاملے کے اوپر کیا کہتی ہے, بڑا جو ہے وہ انوکھا سٹانس ہے, آپ بھی سنیں گے اور ایک مرتبہ سر پکڑیں گے کہ یہ عدلیہ کیا کر رہی ہے. اچھا, اسد طور کیس میں عدلیہ کا انوکھا کارنامہ. گرفتاری سے پہلے 26 فروری کو اسد طور نے ایف آئی اے کے 23 اور 26 فروری کے دونوں نوٹسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیے. اسی روز ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. اس کے 3 گھنٹے بعد 26 فروری کو ہی اسد طور گرفتار ہو گئے. 10 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد جیل چلے گئے. آج 18 دن گزر گئے ہیں. اس دوران ہائی کورٹ دھیمے دھیمے چلتی رہی اور 7 مارچ کو اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا, جو آج 15 مارچ کو سناتے ہوئے کہا ہے کہ 23 فروری اور 26 فروری کو ایف آئی اے کے نوٹسز خلاف قانون جاری ہوئے تھے, لیکن کیونکہ ایف آئی آر ہو چکی ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں. تو یہ جی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں, ان کی جانب سے یہ جو فیصلہ ہے جی وہ سنایا گیا ہے. اور عامر فاروق صاحب کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے کیسز ان کے پاس جاتے تھے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوتا تھا اور کافی ٹائم تک وہ فیصلہ محفوظ رہتا تھا, ایون کہ اس ٹائم تک بھی وہ فیصلہ محفوظ رہتا تھا کہ اگر وہ فیصلہ سنا دیا جائے تو اب وہ فیصلہ غیر مؤثر ہوگا, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ روایت اس کیس کے اندر بھی برقرار رہی ہے اور ایسے ٹائم کے اوپر وہ فیصلہ سامنے آیا کہ اب اگر نوٹسز غیر قانونی قرار دے دیے گئے تو اب کیا اس کا فائدہ, اب تو اسد طور گرفتار ہے, یا تو یہ ہوتا کہ ان کی ضمانت ہو جاتی یا ان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دے دیا جاتا, تو بجائے اب بلکہ یہ کہہ دیا ہے کہ جی کہ ایف آئی آر تو ہو گئی ہے, تو مقدمہ تو ہو گیا ہے, تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو واقعی اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب کیا ہو سکتا ہے, اب تو فیصلہ پہلے سنایا جانا چاہیے تھا, پہلے دھیمے دھیمے سے جو معاملات ہیں وہ آگے چلائے گئے اور پھر اس کے بعد اب جب فیصلہ سنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے اب تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. پھر دوسری طرف ناظرین, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں کیا ہوا تھا, جب یہ صحافیوں اور آزگی والا کیس سنا گیا تھا تو اس میں عدالت میں یہ گفتگو ہوئی تھی جی کہ 14 مارچ تک جو اسد طور صاحب والا معاملہ ہے وہ دیکھا جائے گا, بلکہ اس سے پہلے ہی دیکھا جائے گا اور کچھ نہ کچھ مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا. اور اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ مانے تھے جی کہ واقعی جو یہ مقدمہ درج ہوا ہے اس میں جو دفعات ہیں وہ غلط لگائی گئی ہیں, اور اس معاملے کے اوپر جو صحافیوں کے وکیل تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چلیں جی اگر آپ مان بھی رہے ہیں تو پھر یہ ایف آئی آر ختم کی جائے ان کو تاکہ رہائی مل جائے. تو قاضی صاحب نے, چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ اٹارنی جنرل صاحب کے اوپر اعتماد رکھیں, وہ گریس دکھا رہے ہیں تو حل نکل آئے گا. لیکن آج 14 کے آج تو 15 تاریخ ہو گئی ہے, ابھی تک معاملے کا کوئی حل نہیں نکل پایا. حالانکہ جب ریٹن فیصلہ آیا تو اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھی گئی, لیکن ظاہر سی بات ہے عدالت کے اندر ایک ایشورنس ہوئی, ایک آپ نے یقین دہانی کرائی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے کیا کہ کوئی رابطہ, کوئی معاملے کا حل نہیں ہوا. اور الٹا ہائی کورٹ بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ نوٹسز غیر قانونی تھے, اور سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ مانا گیا جی کہ دفعات جو لگائی گئی ہیں وہ نہیں بنتی تھی اور مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا. لیکن ابھی تک کوئی مسئلے کا جو حل ہے وہ نہیں نکالا گیا اور اسد طور صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں. اور پھر دوسری طرف جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں ان کے پاس ضمانت کا جو کیس ہے اس میں بھی وہ کافی زیادہ آگے کی جو تاریخ ہے ان کی جانب سے دے دی گئی ہے, اور ایف آئی اے یہ کہتی ہے جی کہ تفتیشی افسر جو تھا وہ جی اچانک سے بیمار ہو گیا, پمز ہاسپٹل میں, وہ آ نہیں سکا. ظاہر سی بات ہے سب کو پتہ ہے جی کہ یہ ایک ہیلے بہانے ہوتے ہیں کیس کو آگے لے جانے کے, اور تفتیشی افسر نے آ کر کیا کرنا تھا, ایک فائل اٹھا کر لانی تھی, وہ آپ بھی لے کر آ سکتے تھے. تو بہرحال اس معاملے پر بھی ہائی کورٹ میں گئے جو وکلا تھے اور اس پر یہ کہا گیا جی کہ کل اسد طور صاحب کا جو میٹر ہے ضمانت والا وہ سنا جائے. تو بہرحال جی یہ عدلیہ کے اندر جو کچھ انوکھے کارنامے ہیں وہ ہو رہے ہیں. نہ صرف یہ جی بلکہ آپ کو ایک اور جو مزے کی چیز ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی. سینئر صحافی ہیں حسنات ملک صاحب, اور ان کے حوالے سے یہ تصور کیا جاتا ہے, یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بڑے پرو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. اچھا, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ strictly follow law and rule and procedure and he is unlikely to intervene at this stage. یعنی کہ یہ بیسیکلی اسد طور صاحب کی جو والدہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے
سے ایک اپیل کی تھی اسد طور صاحب کے حوالے سے، تو اس پر انہوں نے یہ لکھا ہے جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ رولز، لاز اور پروسیجر کو فالو کرنے والے ہیں اور اس سٹیج کے اوپر وہ مداخلت نہیں کریں گے. دیٹس وائی ادر ریلیونٹ اتھارٹیز شوڈ بی ریکویسٹڈ ٹو ٹیک اسٹیپ فار دس ریلیز. تو اس لیے دوسری اتھارٹیز سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو سٹیپ ہے وہ اٹھائیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہمارے جو صحافی ہیں انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے کیا کہا ہے جی، پہلے تو سعید بلوچ صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہا ہے جی کہ وہ ماضی میں کیا کیا کرتے تھے اور اب ان کا جو نیا روپ سامنے آیا ہے وہ کیا روپ ہے. سعید بلوچ صاحب لکھتے ہیں جی کہ قاضی صاحب واٹس ایپ پر نامعلوم نمبر سے ملنے والی غیر مصدقہ دستاویزات کی بنیاد پر وزیراعظم عمران خان کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن باقی دنوں میں وہ سختی سے قانون، ضوابط اور پروسیجر پر عمل کرتے ہیں. یعنی کہ اس ٹائم تو کوئی نہیں، خیر ہے، کوئی پروسیجر کچھ بھی نہیں، لیکن اب پروسیجر ہے اس معاملے میں، یہ ان کو جواب دیا گیا. اچھا، اسی طریقے سے دل سرفراز صاحب ہیں، وہ حسنات ملک صاحب کو لکھتے ہیں جی کہ بٹ سر چیف جسٹس عیسیٰ ڈزنٹ آلویز کیئر اباؤٹ پروسیجر فار دا پروٹیکشن آف جرنلسٹ. مطلب کہ وہ ہر دفعہ وہ نہیں پروسیجر کی کیئر کرتے. آئی ہوپ you do remember once my lord while presiding a bench had directly entertained Asad Toor's application along with Abdul Qayyum Siddiqui against harassment of media persons during PTI regime. یعنی کہ PTI ٹائم کے اوپر تو کوئی پروسیجر نہیں تھا اور انٹرٹین کیا گیا تھا. Even he took so moto notice on WhatsApp message at that time. لیکن اس مرتبہ آپ لکھ رہے ہیں کہ وہ فالو کرتے ہیں پروسیجر کو، رولز کو اور لاز کو. اسی طریقے سے عامر سعید عباسی صاحب ہیں جی، وہ ان کو لکھتے ہیں کہ if چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ strictly follow law, rule and procedure, then he must change DC Islamabad before going to election. But despite ECB misled court that all DCs changed and new DCs appointed as RO, but in Islamabad previous government's DC not changed and then result changed. یعنی کہ انہوں نے لکھا جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ فالو، اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب فالو کرتے ہیں پروسیجر اور لا اور قانون کو، تو وہ الیکشن سے پہلے ڈی سی اسلام آباد کو وہ چینج کر دیتے. حالانکہ ای سی پی کی جانب سے اس وقت جو کیس چلا تھا الیکشن والا، انہوں نے مس لیڈ کیا تھا سپریم کورٹ کو جی کہ ہم نے ڈی سیز وغیرہ کو چینج کر دیا ہے، لیکن ڈی سی کو چینج نہیں کیا گیا اور پھر بعد میں کیا ہوا جی کہ جو ریزلٹس تھے وہ چینج ہوئے. تو یہ جی اس وقت معاملات چل رہے ہیں اور بالکل وہ جو ایگزامپل ہے وہ فٹ بیٹھتی ہے کہ طاقتور کے لیے تو جو قانون ہے وہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو کمزور ہے اس کے لیے ہے. ایک مکڑی کا جالا ہے جہاں سے جو کمزور ہے وہ اس کے اندر پھنس جاتا ہے اور جو طاقتور ہے وہ اس کے اندر نہیں پھنستا. اور ابھی جو معاملات ہیں ایون کہ اسد طور کیس میں اوور آل بھی بہت سارے ایسی ایگزامپلز موجود ہیں جہاں پر یہ بالکل جو فٹ طریقے سے بیٹھتی ہے. رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.